बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक, जेल में होने के बावजूद, कैद काटने के बावजूद अपने तमाम के तमाम पार्टी अमूर उनकी गिरफ्त में हैं और उनकी एक सिस्टम बना के गए थे। वो सिस्टम इंटैक्ट है। कोर कमेटी फैसले करती है, सियासी कमेटी फैसले करती है। वो फैसले जो तजावीज़ की सूरत में भेजे जाते हैं इमरान खान साहब तक, वो फिर अप्रूवल देते हैं, पहले तस्दीक करते हैं, उसके बाद उसकी तौसीक करते हैं, अमेंडमेंट करनी है अमेंडमेंट कर देते हैं और अपनी फील्डिंग भी तब्दील कर रहे हैं। सेनेट में उन्होंने एक अहम अपॉइंटमेंट की है, अपनी पार्लिमानी पार्टी तब्दील कर दी है। सेनेटर अली जफर साहब को नया पार्लिमानी पार्टी मुकर्रर किया है और चेयरमैन सेनेट ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं की मुख्तलिफ कैटेगरीज इमरान खान साहब ने बनाई हैं। जो मजबूरी के आलम में गए हैं उनकी वापसी के इम्कान बिल्कुल मौजूद हैं। जो चले गए लेकिन खामोश हैं, अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ हैं वो बैठे हैं, उनकी वापसी के इम्कान बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन जो गए और जाके बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और वो डरपोक साबित हुए, उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। इसीलिए असद उमर साहब की वापसी हो चुकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, बोल दिया, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। उसके बाद फिर उन तक उन्हें नोटिस भी इशू कर दिया गया और 9 मई के हवाले से और दीगर, क्योंकि 9 मई जो है वो अब वाक़तन सबको मालूम हो गया है कि 9 मई कुछ भी नहीं है और 9 मई को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और इंसानी हकूक़ के लंबरदारों को, उनको निशाना बनाया गया और 9 मई की आड़ में बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया और अभी भी जेलें भरी पड़ी हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और 9 मई का ही सबको 9 मई के पीछे लगाया हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि 9 मई के बहुत सारे बड़े बड़े मुल्ज़मान जो हैं वो इस वक्त तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं या फिर परवेज़ खटक साहब के साथ जा चुके हैं या मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं या सियासत छोड़ चुके हैं। वो सब के सब मुल्ज़मान जो हैं जिनकी FIR दर्ज हो चुकी हैं और उनको कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात जो हुए वो उसका मकसद, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बड़ी सियासी जमात को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब डटे हुए हैं और अहम नौइयत के फैसले भी कर रहे हैं और उन्होंने न सिर्फ ये उन्होंने कल पैगाम भी दिया है पार्टी कारकुनान को, पार्टी रहनुमाओं को, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डट जाने का वक्त है और पाकिस्तान के अवाम को मुतहर्रिक करें, मोबिलाइज करें और हमने गिव अप नहीं करना, हमने सरेंडर नहीं करना और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। साइफर के मामले में इमरान खान साहब, क्योंकि 2 मुकदमात हैं इस वक्त, एक 9 मई का लटकाया हुआ है जी और दूसरा है साइफर का। तो साइफर में भी हर रोज़ कोई ना कोई एक आध लतीफ़ा हो जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि साइफर का केस तो फाइल कर दिया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर दिया, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए करना क्या है, इसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है। और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बेंच टूट गया बेंच और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने अपने आप को अलहदा कर लिया, लेकिन वो ये कहकर अलहदा हुए कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने और मैंने पहले दिन का कोर्ट ऑर्डर किया है, जो ऑर्डर जारी किया है, उससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। और वो ये था कि वजारत कानून से पूछना था बुला के कि जनाब आप बताएं कि किस ये जो साइफर कोर्ट के जज हैं वो किस तरीके से आपने अपॉइंट किए हैं, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मशकूक यानी कि गैर आइनी और गैर कानूनी हो चुकी है। और अगर ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे देता है तो ये साइफर का केस अब तक का सारा ठुस हो जाएगा। उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। आज बेंच टूटा, लेकिन उसके फौरन बाद बेंच जो है वो बना दिया गया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के साथ जस्टिस रिफत जो हैं वो आके उनको शामिल किया गया और उसकी समाअत आज ही होगी। एक और केस से जस्टिस बाबर सत्तार साहब, क्योंकि अदलिया की तरफ से काफ़ी नहीं, थोड़ा सा एग्रेशन आ रही है और थोड़े से बुनियादी इंसानी हकूक के मामले में अदलिया जो है वो एक्टिव हुई है। फैज़ाबाद धरना केस में आपने कल देख लिया कि एक ऑर्डर पास किया है और हुकूमत को मोहलत दी है
کہ وہ کمیشن بنائیں اور کمیشن بنا کے ساری انکوائری کرے، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اکارڈنگلی اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے، اور جو ملوث ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی روشنی کی میں جو زد میں آئے گا اس کو سزا دی جائے۔ دیکھنے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ آج کی خبر ایک اور بھی ہے جو تازہ خبر ہے۔ ایک تو سائفر کیس کا میں نے بتایا بینچ ٹوٹ گیا، لیکن سماعت آج ہی ہوگی۔ دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی آج طبیعت خراب ہوئی، اور ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد فی الفور جج صاحب کو مطلع کیا گیا، تو انہیں پمز ہاسپٹل لے جانے کی اجازت دے دی گئی اور ان کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایڈمٹ رہتے ہیں یا پھر ان کو واپس جیل میں ڈال دیا جائے گا دوبارہ چیک اپ کے بعد۔ اب ایک اور کل ہیئرنگ ہوئی ہے، اور وہ ہیئرنگ ہوئی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آڈیو لیکس کے بارے میں ایک حکم صادر کر دیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت ہو چکی تھی، تو جو حکم تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے کیونکہ یہ آرڈر ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتی۔ وفاقی حکومت نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر جو تحریری حکم ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے، یہ عدالت نے سوال پوچھا اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اس سے متعلق مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مشاورت کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع، داخلہ اور چیئرمین پی ٹی اے نے اپنا جواب جمع کروایا، اور حکومت کے جواب کے مطابق کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں تھی۔ یہ وفاقی حکومت نے اپنا کیٹاگوریکلی اپنے آپ کو الگ کر لیا ایجنسیوں کے اس اقدام سے کہ ان کے ٹیلی فون کون ٹیپ کرتا ہے۔ حکومت کے جواب کے مطابق شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ مادر پیدر آزادی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ججز کے کیے جاتے ہیں، وزیر اعظم، ان کی فیملیز اور ان کے اب تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور آفس بھی بگ کر دیے جاتے ہیں، گھر بھی بگ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ بڑا واضح آ رہا ہے کہ حکومت کے جواب کے مطابق شہریوں کے فون ٹیپنگ یا سرویلنس کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے، ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری آئندہ سماعت پر تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں گے، اور وزیر اعظم آفس بتائے کہ فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی یا کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کیے گئے، یعنی کہ جن لوگوں کے فون ٹیپ کیے گئے ہیں ان کے وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں، اس کی اجازت کہاں پہ، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لے کے آئیں، اگر ہیں تو وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا ہے تفصیلات جمع کروائیں۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری متعلقہ وزارتوں اور حساس اداروں نے سربراہان سے معاونت لے سکتے ہیں۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت مطلوبہ معلومات کے ساتھ ایک واضح رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان کے پاس صلاحیت اور فعال نیشنل سیکورٹی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کے علم میں آئے بغیر کسی دشمن ایجنسی نے ملک کے اعلیٰ ترین پبلک آفس کالز کو ریکارڈ کیا ہو۔ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ ریاست کے علم میں آئے بغیر غیر ریاستی عناصر وزیر اعظم آفس کی کال ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ کافی امپورٹنٹ اور دلچسپ کیس ہے، آگے آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار آپ اس کو سن رہے ہیں اور وہ اپنا ایک اکارڈنگلی چل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان سے چیزیں معلومات لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کے اداروں سے، کیونکہ فی الوقت تو سارے کے سارے دوڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فون وہ ٹیپ کرتے ہیں۔ اگر فون ٹیپ نہیں کرتے تو غیر قانونی اور غیر آئینی چیز جو ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی، اور اس کی روشنی میں پھر ممکن کیسے ہے کہ آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں اور لوگوں کو بلیک میل کریں۔ لہذا یہ ایک چیز ہو گئی ہے۔ دوسرا جی، نون لیگ نے پارٹی ٹکٹس تقسیم کرنے کے لیے رقم کا تعین کر دیا ہے، اور درخواستیں انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں دے دیں درخواستیں، جو 2 لاکھ روپیہ قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے، اور صوبائی اسمبلی کے لیے 1 لاکھ روپیہ ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ رکھا گیا فی ٹکٹ۔ آپ نے 1 لاکھ روپیہ دینا چھوٹی سیٹ کے لیے اور 2 لاکھ روپیہ دینا بڑی سیٹ کے لیے، یعنی کہ قومی اسمبلی کے لیے۔ یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور خدا کر کے پاکستان کو بھی خیال آیا،
اور سینٹ کا اجلاس بلایا اور بلا کر پھر اب قرارداد کل منظور کروائی گئی ہے جی، اور وہ ہے فلسطین کے حق میں اور غزہ کے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف یہ قرارداد پاس کی گئی ہے، منظور کی گئی ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہونا ہے یہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ اب ایک اور خبر جاتے جاتے لے لیں کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان دوبارہ سے آنے والا ہے۔ آئی ایم ایف تشریف لا چکا ہے پاکستان میں، آئی ایم ایف کا وفد 8 رکنی، اور اس نے کرنے مذاکرات اور جو مطالبات جو انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھیں وہ ساری کی ساری ڈیمانڈز ایک ایک کر کے پوری کی جا رہی ہیں۔ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، مزید مہنگی ہو رہی ہے، تقریباً 8.5 ارب روپیہ کا مزید ٹیکہ لگنے والا ہے بجلی صارفین کے لیے، اور گیس مہنگی کر دی گئی ہے 1 نومبر سے، اور ایک ہیوج یعنی کہ اگلا مہینے کا جو بل آنا ہے آپ کو، اس مہینے کا جو بل اگلا بل جو بھی آئے گا وہ آپ کی طبیعتیں اور ہوش اڑا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4,000 سے بل جو ہے وہ 12,000 تک جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ جس کا بل 4,000 آتا تھا اس کا بل اب 12,000 آئے گا۔ اس لیے جناب اپنے آپ کو مینج کر لیں، سیٹ کر لیں، اور گیس کے استعمال کو ابھی سے ہی سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے بجلی کا بل اور ادھر سے گیس کا بل، نہ بجلی کا بل جائے اور نہ گیس کا بل۔ لہٰذا مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ جو مذاق انہوں نے رکھے تھے کہ جناب یہ آپ نے ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، تو میں نے بتا دیا بجلی گیس وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ پیٹرول جو ہے اس کی لیوی بڑھا دی گئی ہے، 60 روپے کر دی گئی ہے، میکسیمم آخری لمٹ کو پہنچ چکا ہے، آخری حد چھو چکا ہے۔ اور اس کے بعد دیگر جو ہیں اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بدستور بڑھ رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کو مطمئن کرنا ہے کہ جناب ہم ڈالر کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ڈالر اس لیے پچھلے 3-4 دن سے اوپر جا رہا ہے اور آج بھی اس نے وہ اوپر گیا۔ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، وہ بہتر ہے، سٹیبل ہو رہی ہے، اور اس میں سرمایہ کاری کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب معاملات اور یہ سچویشن ہے۔ ایک اور خبر جاتے جاتے دے دیں کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے تحت، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی جبری بے دخلی جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور جو تارکین وطن ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق اتنے ہی ہیں جتنے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ لہٰذا نگراں حکومت کی جانب سے مہاجرین کی بے دخلی کے احکامات آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں، اور آئین میں دیے گئے 12 بنیادی حقوق کا اطلاق غیر ملکیوں پر بھی ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کی ایپیکس کمیٹی کی تشکیل آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں۔ اقوام متحدہ سے منظور شدہ دستاویزات رکھنے والوں کو غیر قانونی مقیم افغان قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اقوام متحدہ سے منظور شدہ دستاویزات رکھنے والے افغان مہاجرین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی غیر اعلانیہ پالیسی کے مطابق پاکستان آنے والوں کو پہلے خوش آمدید کہا گیا، اور اب اچانک واپس بھیجنا بنیادی حقوق کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ کر رہے ہیں جی بابر صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب نے پیٹیشن فائل کی ہے 184(3) کے تحت کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ شہریت ایکٹ 1951 کے سیکشن 4 کے تحت پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان مہاجرین کو جبری بے دخلی اور ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے، اور اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے اداروں کو پناہ گزینوں کی تمام درخواستوں پر جلد فیصلے کے لیے وفاقی حکومت کو حکم دیا جائے۔ تو لہذا پیپلز پارٹی فرحت اللہ بابر صاحب میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کارروائی بند کی جائے، لیکن یہ کارروائی مجھے بند ہوتی ہوئی لگ نہیں رہی۔ اس کی وجہ ہے کہ بڑی برق رفتاری سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اور اس سے کہیں زیادہ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار 37 لاکھ ہیں، جبکہ ہمارے اعداد و شمار جو ہے وہ 45 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو آہستہ آہستہ خبریں جو ہیں جی آنے والے دنوں میں بہت آئیں گی، اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں مینج نہیں ہو رہے، تو لہٰذا انتظار کیجیے اور دیکھتے رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔